नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक में आपको खुश आमदेद कहते हुए मैं हूँ सैयद आयशा नाज। हस्बे मामूल में साथ हस्बे रिवायत मौजूद हैं अयाज़ अमीर साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी और खबर घुमन। नाज़रीन, आज सियासी सरगर्मी उरूज पर है भरपूर तरीके से, जैसे कि आप खबरों हेडलाइंस में भी देख रहे हैं। PTI हुकूमत का आखिरी वक्त आ चुका है और इस हुकूमत से निजात के लिए हर आइनी ऑप्शन इख्तियार करेंगे, ये ख्वाजा आसिफ का कहना था। जबकि बकौल बिलावल भुट्टो ज़रदारी के अपोजिशन इस वक्त अच्छी पोजीशन में है। इसमें कितनी हकीकत है इस पर भी बात करेंगे। बहरहाल फेल की जो आवाज़ें हैं वो बुलंदतर होती जा रही हैं। क्या हुकूमत किसी देखे अनदेखे दबाव का शिकार है? ज़मीन किसी भी किस्म की तब्दीली के लिए कितनी हमवार है? अया साहब, इस पर आपकी बसीरत, आपका तज्जिया दरकार है। क्या कोई नया सियासी बहरान दस्तक दे रहा है दरवाजे पर? ये कोई ज़्यादा ही आपने भारी लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर दिए, बसीरत और पता नहीं क्या इनसाइट कह सकते हैं ना सर, फोर साइटेडनेस, इनसाइट ऑफ यू। देखें, जो बात हो रही है वो अपोजिशन की नहीं है कि अपोजिशन ये कर रही है। मुल्क में हो रहा है, बहुत अहम चीज़ हो रही है, लेकिन वो और है। वो ये है कि जब आप मुजस्मे बनाते हैं, कोई बुत बनाते हैं, देवता आप खड़े करते हैं और उन पे पता नहीं कौन कौन सी रूहानी और आसमानी जो सलाहियतें हैं उनसे मंसूब कर देते हैं और आपके आंखों पे पर्दे पड़े होते हैं। जब पर्दे आपकी आंखों से गिरने लगते हैं और आप देखते हैं कि ये जो मुजस्मा हमने खड़ा किया था, मारो इसके पैर तो मिट्टी के बने हुए हैं, वो जो अंग्रेज़ी का मुहावरा है वो फीट ऑफ क्ले, यहाँ पे फीट ऑफ क्ले जो है नज़र आने लग पड़े हैं। मुजस्मे लोगों ने खुद ही बनाए थे, उस पे जो सलाहियतें उन्होंने डाल दी थी या मंसूब की थी वो खुद की थी। 2, 3, 4 तबकात थे। ख़वातीन बहुत भारी तादाद में, पढ़ी लिखी, नीम पढ़ी लिखी, नौजवान पढ़े लिखे, नीम पढ़े लिखे, इदारों के रिटायर्ड अफसरान जिनकी एक मखसूस सोच होती है कि करप्शन खा गई, मार गई, ये एक नया नवेला एक आ रहा है सब कुछ और ये है, और वो भी कहते फिरे 22 साल जद्दोजहद, 22 साल जद्दोजहद। वो आंखों से जब सारे पर्दे गिर रहे हैं और हकीकत हाल सामने आ रही है, तो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिसएन्चांटमेंट, डिसइल्यूजनमेंट। अब तो ट्रकों के पीछे आपने नहीं देखा, आप तो शायद वो निकलती नहीं है ट्रकें जहाँ पे चलते हैं कि जी घेन मज़े तब्दीलियाँ दे, वो इस किस्म के नारे जो हैं आप वो रिक्शों पे और गाड़ियों पे लिखे जा रहे हैं। हाँ जी, कि घेन मज़े तब्दीलियाँ दे, हर चीज़ होती। दुकानदार भी आप कोई कीमतों की बात करें, उसने कीमत कम नहीं करनी होती, लेकिन आप पे फबती उसने कसनी हो तो वो तब्दीली का नाम ले लेगा कि हाँ भाई मज़े लो तब्दीली के। तो अब ये चीज़ हो रही है, जो असलियत हमेशा थी, असलियत गई नहीं थी, वो असलियत सामने आ रही है। ये नहीं है कि कमज़ोरियाँ पैदा हुई हैं हुक्मरानी में, जो कमज़ोरियाँ थीं जिन्हें देखने के लिए आंखें बंद थीं और लोग देख नहीं रहे थे, वो अब सामने आ गई है, हकीकत सामने आई है और किसी को समझ नहीं आ रही कि किसी ज़माने में। हमें तो कभी नहीं, हमें तो ये नहीं, हम तो कहते थे उनसे जान छुटे। अच्छा, वो उसके मुहर्रिकात क्या थे, हमारे दिल में कौन से खलिश थे वो पता नहीं। हम कहते थे कोई आए उनसे बेहतर आए। देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, ये जो 22 साल जद्दोजहद, 22 साल जद्दोजहद, 22 साल जद्दोजहद के हाई पॉइंट्स शाहकार क्या थे? 2014 का धरना, 2014 का धरना कराया किसने था? उसके पीछे कौन थे? इनको कौन लेकर आए थे? तारिल कादरी के कौन लेकर आए थे? ये जो सलमान गनी साहब हर तीसरे दिन एक सनद दे देते हैं, सियासी सनद चौधरी साहिबान को, चौधरी साहिबान से पूछा जाए ना, अल्लामा तारिल कादरी को कैसे लाए थे वहाँ लंदन से तैयार करके, खर्चे कहाँ से आए थे? दूसरा हाई पॉइंट था जब पनामा का केस हुआ शुरू। पनामा के केस में PTI की कंट्रीब्यूशन थी कोई नहीं। इन्होंने जो मार्च की थी, चौधरी निसार अली खान एज वजीर दाखिला पहला और आखिरी मौसर कदम उन्होंने लिया था जब तहरीके इंसाफ के लोगों की उसने भरकस निकाल दी थी फ्रंटियर कंस्टेबलरी और फ्रंटियर कोर के हाथों। वो पहला और आखिरी मौसर कदम हमारे दोस्त और मेहरबान चौधरी निसार अली खान का था। तो PTI की ताकत वहां पे उस मूवमेंट के बाद जाहिरन खत्म हो गई थी। ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा जी, बेंच बैठ के वजीर आजम को निकाल दिया, JIT बनी,
جس میں 6 لوگ سامنے تھے 600 لوگ پیچھے تھے. انہوں نے وہ کر دکھایا جو انہونی کر دکھائی. 2 مہینے میں جو رپورٹ نہیں تھی تیار ہونی سب کچھ ہوگی. یہ ہمارے سامنے ہے. تو اس میں کمال قبلائی خان یا چغتائی خان کا تو کوئی بھی نہیں ہے نا. یہ تو ایک سٹاپ گیپ میجر لائے گئے تھے. اور جن کوٹھیوں میں ان کی وہ جو ان کے امیدوار بنے تھے وہ تو شاید کوٹھیاں اب بھی موجود ہیں اسلام آباد میں. ان کی شاید دیواریں بھی اگر آپ انہیں کھرودیں تو وہ بھی شاید گواہی دیں. بالکل ان کی وہ حقیقت سامنے آ رہی ہے. کوئی نئی چیز نہیں آ رہی. یہ مینگل کا جانا آنا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں پڑے گا. کچھ شیخ رشید صاحب نے بھی آپ کی طرح کے افکار ظاہر کیے تھے ایاز صاحب, لیکن جو قدرت کو منظور تھا وہ اب تک ہوا. آئندہ قدرت کو کیا منظور ہے؟ ویسے سلمان صاحب اس میں کاف لیگ نون لیگ دونوں کا کردار اپنی جگہ مسلم ہے, لیکن کاف لیگ کی حکمت عملی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہہ رہے ہیں بجٹ کے لیے ہم حکومت کو ووٹ بھی دیں گے. عثمان بزدار صاحب سے چودھری پرویز الہی کی ملاقات بھی بہت اچھی رہی, اور پھر آج شائعے میں نہ آنا, یہ موڈ کیا ہے؟ دیکھیں عائشہ, وہ کسی نے کہا تھا کہ دن میں اگر چراغ جلائیں تو کیا ہوا, سب کچھ گوا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا. بات یہ کہ یہ بجٹ کا مرحلہ, آپ کو یاد ہوگا کہ بجٹ اجلاس شروع ہونے پہ میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ بجٹ جو ہے اس کا اب پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ حکومت کے مالیاتی امور ہیں یا سالانہ میزانیہ ہے جس کی منظوری پارلیمنٹ سے لینی ہوتی ہے. چونکہ اگر بجٹ کوئی واقعتاً پاکستان میں سنجیدہ عمل ہوتا تو بجٹ اجلاس کے ابھی بجٹ پاس نہیں ہوا تو یہ جو 2 روز پہلے پیٹرول کی قیمت میں 25 روپے کا اضافہ ہوا. ایک زمانے میں یہی چیزیں لوگ دیکھا کرتے تھے کہ بجلی کی قیمت میں اضافہ یا کمی پیٹرول. اب تو یہ آئے روز ہوتا رہتا ہے کہ یہ تو ایک معمول بن گیا ہے. لہٰذا بجٹ سے عام لوگوں کی کوئی توقع نہیں تھی. اب چونکہ بجٹ اجلاس شروع ہے اور یہ پاس کروانا جو ہوتا ہے یہ حکومت پر اعتماد کا ثبوت ہوتا ہے. ماضی کے اندر بھی ہم نے مخلوط حکومتیں دیکھی. مخلوط حکومت بنانا اور چلانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, لیکن جو مخلوط حکومتیں تھیں وہ بجٹ اجلاس سے پہلے اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لیتی تھیں. لیکن پہلی دفعہ اس لیے کہ وہ اتحادی میرے ذاتی خیال میں وہ اتحادی عمران خان صاحب کے اتحادی نہیں تھے. وہ سب کو پتہ ہے کہ میرج آف کنوینئنس تھی. وہ کن کے اتحادی ہیں, کن کے کہنے پہ ان کے ساتھ گئے. چونکہ ماضی کے اندر عمران خان صاحب نے جتنا ڈیمیج خود پاکستان مسلم لیگ کاف کی لیڈرشپ کو اور ایم کیو ایم کو کیا, اور بلوچستان کے حوالے سے تو ان کی اتنی زیادہ دلچسپی نہیں تھی. اس لیے پھر آپ دیکھیں نا, جب حکومت سازی کے عمل میں وہ ایک جہاز حرکت میں آیا تھا جس میں لائے جا رہے تھے, بگتائے جا رہے تھے, اور پھر انہیں وہ جو ڈلوائے جا رہے تھے تحریک انصاف کے جھنڈے, تو جس نے جتنا رول ادا کیا وہ سب کو پتہ ہے. دیکھیں ایاز صاحب تو اب سب کچھ ہی کھولنے پہ آ گئے ہیں, پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بجٹ منظور ہو جائے گا. لیکن میں آج پھر وہی بات کروں گا جو کل میں نے کہی تھی کہ یہ اصل میں حکومت نہیں ایکسپوز ہونے جا رہی. اب امتحان آپ کی اپوزیشن کا ہے کہ 2 سال سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلے 100 دن کی بات کہی گئی تو ہمیں بھی کہا گیا کہ آپ نے 100 دن نہیں بولنا, پھر کہا گیا کہ 6 مہینے نہیں بولنا, پھر آگے سے 6 مہینے, پھر اب تو خود فواد چودھری صاحب کی یہ بات بھی تو 100% کنفرم ہو گئی نا جب پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ میں کہا کہ آنے والے 6 ماہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اگر پاکستان کے عوام کو معیشت کی بحالی کے حوالے سے ڈیلیور کیا ہوتا تو اتنی پریشانی والی کوئی بات نہیں تھی. اس لیے کہ ایک وہ پارٹی برسکتدار ہے جسے جیسا تیسا مینڈیٹ تو حاصل ہے. وہ جو ایاز صاحب کہتے ہیں کہ پھٹے لگا کے سیڑھیاں لگا کے یا محکمہ زراعت, اس سے ہٹ کے بھی عمران خان صاحب پاکستان میں پاپولر تھے اور ہیں. اب بات یہ کہ ان کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے یا نہیں, یہ اصل میں امتحان حکومت کا نہیں شروع ہوا, یہ امتحان اپوزیشن کا ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ بات یہ کہ یہ کہیں کام تو نہیں تقسیم ہوا کہ آج وہ بجٹ کو مسرد کر رہے ہیں. خاور گھمن صاحب زیادہ بہتر انداز میں بتا سکیں گے کہ بجٹ اجلاس سے پہلے کچھ چیزیں طے ہوئی تھیں کہ کتنا بولنا ہے, کس نے بولنا ہے, کب بولنا ہے, یہ چیزیں طے تھی. یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی اسی ہفتے کے اندر کچھ نہ کچھ کسی سطح پہ کوئی آگے پیچھے ضرور ہوا ہے جس کی وجہ سے تیزی آئی ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہی, لیکن یہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کہاں ہیں. 11 جون کو ان کا ٹیسٹ آتا ہے پازیٹیو, اب قرنطینہ سے انہیں آ جانا چاہیے باہر. شاید میں تو پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں اس ساری صورتحال میں. دیکھیں پیپلز پارٹی کے بارے میں ہم بڑی ریزرویشن کا اظہار کرتے رہے ہیں
کہ شہباز شریف صاحب کو اپنا کھل کے رول ادا کرنا چاہیے. میری تو ہمیشہ ان کے بارے میں یہ ریزرویشن رہی ہے, وہ بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہوں گے. چونکہ ایاز صاحب نے 2 دن پہلے اپنے کالم کے اندر تو ان کی اسٹریٹجی کا بڑا انہوں نے کہا کہ ایک ہی شخص ہے جو اس ساری صورتحال میں بہتر ہے, اس نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. اور اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تعلقات بڑی چیز ہوتے ہیں, تعلقات بڑی چیز ہوتے ہیں, لیکن بات یہ کہ شہباز شریف صاحب کو آگے آ کر قوم کی آواز بننا چاہیے, اس لیے کہ پاکستان اور پاکستان کے عوام جو ہے اس وقت مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں اور کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں. کہاں ہے شہباز شریف صاحب؟ اپنے گھر پہ ہیں. ان کا کوارنٹائن ختم نہیں ہوا؟ میرا خیال ہے ان کا بات یہ کہ اگر شاہد خاقان عباسی صاحب کا باقی لوگوں کا ہو چکا ہے تو پھر ان کا بھی ہو جانا چاہیے. اور ان کی وجہ سے اب یہ دیکھیں نا, اے پی سی پہلی اے پی سی تو انہوں نے بلائی تھی, اب جو لگ رہا ہے وہ تو اے پی سی بلاول بھٹو زرداری بلا رہی ہے. اس ہفتے ہو پائے گی؟ ویسے یہ اتحادیوں پر بھی تذکرہ کیجئے, بارگیننگ پاور اپنی سٹرونگ پوزیشن سٹرونگ کی جا رہی ہے یا واقعی اختلافات سنگین ہیں؟ 2 چیزیں اس وقت ہمیں جو آج کل معاملات ہیں, 2 چیزیں بڑی واضح طور پہ ہمارے سامنے آ گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چند سیاسی حقیقتیں جو بجٹ اجلاس میں کولیشن گورنمنٹ کو فیس ہوتی ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں, اور اس پہ ابھی بات کر لیں گے. دوسرا جو ہمیں ہمارے تمام سیاسی جماعتوں کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ایک سٹیج پہ جب حکومت آتی ہے اس کو ویلکم کیا جاتا ہے, اور ایک سٹیج وہ ہوتی ہے کہ کہا جاتا ہے یہ کوئی آ جائے ان سے ہماری جان چھوٹ جائے. یہ ایک دفعہ نہیں ہوا, پاکستان کی تاریخ میں ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے. اپنا جو ہے جب یہ مشرف آیا لوگوں نے سیلیبریٹ کیا لاہور کے اندر, ہمیں اچھی طرح یاد ہے. جب وہ گیا ہے اس وقت بھی بڑا دھوم دھڑکا اور بھنگڑا پڑا ہے لاہور کے اندر کہ چلو جان چھوٹ گئی. پی ٹی آئی کی پی پی کی حکومت آئی, جب آئی خوشی ہوئی, جب گئی تب بھی خوشی ہوئی. پی ایم ایل این کی حکومت آئی, اینڈ بڑی خوشی ہوئی, بڑی جیت کے آئی تھی. جب گئی تو اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگ کہہ رہے تھے کوئی آ جائے. تو یہ میرا خیال ہے ہمارے سیاستدانوں کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ اتنی جلدی ایلینیٹ ہو جاتے ہیں. جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے, دیکھیے اس میں کولیشن گورنمنٹ کو مینیج کرنا خاص کر بجٹ کے موقع پر بڑا اہم ہوتا ہے, اور اس کی بنیادی ذمہ داری جو آتی ہے وہ لیڈر پہ آتی ہے. یہ لوگ جو ہے دیکھیں, اگر لیڈر جن کولیشن پارٹنر کے لیڈرشپ سے رابطے میں رہے, اس سے گفتگو کرتا رہے, ان کو اعتماد میں رکھے, تو اس قسم کی مشکلات پیدا نہیں ہوتی. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کا رابطہ اپنے الائٹ پارٹی سے براہ راست کوئی نہیں ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ الائٹ پارٹی کا لیڈر اور عمران خان اکٹھے بیٹھے ہوں, وہ کبھی کوئی میٹنگ ہو گئی ہے تو وہ ہو گئی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو اکٹھے رکھنا, ان کو انگریزی کا لفظ ہے گڈ ہیومر میں رکھنا, وہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے, اور حکومت وقت کا مطلب ہوتا ہے ٹاپ لیول. تو میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ اب بجٹ کا موقع ہے تو اس لیے مختلف پارٹنرز نے ایک پریشر بلڈ کیا ہے جو حکومت کے لیے مشکلات کا باعث بن رہا ہے. دوسرا ہوا یہ ہے کہ جو اپوزیشن تھوڑی سی ایکٹیو ہوئی ہے کہ جو پیٹرول کی قیمت اتنی بڑی ہے, ایک ایسی اپرچونٹی حکومت نے پلیٹ پہ رکھ کے اپوزیشن کو پیش کر دی ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لیں. لیکن اپوزیشن کے اپنے مسائل ہیں, پی ایم ایل این کے بڑے شدید مسائل ہیں, وہ لیڈرشپ کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں شہباز شریف صاحب ذرا محتاط ہو کے چل رہے ہیں, وہ لیڈرشپ کا ایک پرابلم ہے. تو اب ہمیں نہیں معلوم کہ موجودہ حالات میں کورونا کے بیک گراؤنڈ میں یہ اپوزیشن کی پارٹیز کوئی اسٹریٹ ایجیٹیشن لانچ کر سکتی ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس سے یہ حکومت فوری طور پہ جانے کا ہمیں امکان نظر نہیں آتا, کیونکہ ان شکایات کے باوجود کچھ پارٹنرز خاص کر پی ایم ایل این کیو وغیرہ جو ہیں الٹیمیٹلی ان کے حق میں ووٹ دیں گے, ان کے اگینسٹ ووٹ نہیں دیں گے. چوائس کیا ہے, کیونکہ اگر یہ حکومت جاتی ہے پی ایم ایل این کیو کی حکومت نہیں بنے گی. اچھا, حکومت جن کی بنے گی جن کے ساتھ پی ایم ایل این کا کیو کا گزارا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آج خواجہ آصف جو ہیں وہ تو فریش مینڈیٹ کی بات کر رہے تھے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ تبدیلی عوام کے اندر سے آنے ہو جائے. نہیں, فریش مینڈیٹ فی الحال الیکشن نہیں ہو سکتا. لیکن وہ خواجہ آصف کہہ رہے تھے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے حالات ٹھیک کیے جا سکتے ہیں. لیکن خبر بتائیے گا اسلام آباد میں کیا ایکٹیویٹی چل رہی ہے, 2 عشائیاں ہیں کیا؟ نہیں, کوئی 2 عشائیے نہیں ہے. وہ جو 2 عشائیوں والی بات ہے, میری بات ہوئی ہے چودھری صاحبان سے. ہوا یہ تھا کہ پچھلے دنوں نیشنل اسمبلی کے سیشن کے دوران وہاں پہ یہ جو اتحادیاں اکٹھے بیٹھتے ہیں
تو انہوں نے جو ہے چودھری بشیر چیمہ صاحب سے کہا کہ جی آپ سے کبھی کافی عرصہ ہو گیا کھانا شانا نہیں کھایا. انہوں نے کہا جی آ جائیں سنڈے کو شام کو مل بیٹھتے ہیں. پہلے پرائم منسٹر کا پلان تھا دن کو عشائیہ دینے کا, آفٹر نون, اور شام کو یہ تھا, پھر وہ تھوڑا سا کلیش ہوا, لیکن یہ سارے لوگ جا رہے ہیں, وہ کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے. جہاں تک بات ہے سب سے زیادہ جو ایک میرے نزدیک تو پیالی کے اندر طوفان وہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایز ایف پاکستان مسلم لیگ کاف علیحدہ ہو گیا. لاہور کے اندر, پنجاب کے اندر جو بجٹ پاس ہو گیا, آپ کو پتہ ہی ہوگا, 2 دن پہلے وہیں پہ سلمان غنی صاحب نے ہمارے اپنے اخبار کے اندر ایک فرنٹ پیج پہ وہ جو لیڈ بھی لگی تھی, جو چودھری پرویز لائی نے کہا تھا جو ہمارے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے کہ ساتھ تھے, ہیں اور رہیں گے. وہ جو کولیشن میں تو کوئی مسائل نہیں ہے. کاف لیگ کے جو ہے پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کچھ مسائل ہیں, کچھ بدگمانیاں پیدا کرنے والے یہاں پہ پرائم منسٹر آفس اور آگے پیچھے کچھ لوگ کرتے رہتے ہیں. ان کے آپس میں کوئی ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہو پا رہی. امون صلاحی کو وزارت ملنی سی, اس حوالے سے کچھ مسئلے مسائل ہیں, لیکن وہ اتنے بڑے نہیں ہیں, اس لیول کے نہیں ہیں کہ جس کو یہ کہا جائے کہ جی اس کی وجہ سے حکومت کو مسائل پیدا ہو گئے ہیں, یا حکومت گھر جانے والی ہے, یا یہ بجٹ نہیں پاس ہونے جا رہا. یہ تو بالکل کسی طرح بھی کوئی سٹوری نہیں بن رہی. اصل جو سوال ہے نا جس کی طرف تھوڑا سا میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب نے جو روشنی ڈالی ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا اور اس کو ایڈ آن کروں گا. بڑے ہی آسان سے, بڑے آرام سے جو ایاز صاحب وہ ایک سلسلہ, ایک کہانی بیان شروع کر دیتے ہیں نا کہ ایز ایف جو 2018 کے الیکشن ہوئے اس سے بدتر اور بدترین الیکشن ماضی میں کبھی ہوئے نہیں ہیں. این آر او سب کو پتہ ہے, جنرل مشرف کے ساتھ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا, جنرل کیانی کے ساتھ ملاقاتیں, محترم شہباز شریف صاحب کی جو ہوئیں 4-5 ملاقاتیں, وہ بھی سب کو پتہ ہے. اب یہ ایک سلسلہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا رہا ہے, یہ حقیقت ہے. میں آپ مانے یا نہ مانے ایک اسٹیبلشمنٹ کا کردار ایک سرٹن سطح کے اوپر رہا ہے. اب مسئلہ عائشہ ہمارے ملک کے ساتھ, جو ہمارے ملک کی سیاست اور پارلیمان کے ساتھ جو سب سے بڑی خرابی یہ ہوئی ہے نا, وہ یہ ہوئی ہے کہ جب عمران خان پارلیمان سے باہر ہے, وہ اسی پارلیمان کو گالی نکالتا ہے, وہاں پہ بیٹھے سیاستدانوں کی بے توقیری کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پارلیمان ہے بالکل جعلی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لہٰذا اس میں جو بیٹھے لوگ ہیں وہ بھی جعلی ہیں. اور وہ پورا ڈنڈورا پیٹتا ہے اپنے میڈیا کے اوپر, وہ پھر جناب دھرنے بھی ہوتے ہیں, سارے معاملات. اس کے بعد کبھی وہ باہر نکلتے ہیں, کبھی اندر آتے ہیں, کبھی استعفے دیتے ہیں, کبھی کچھ. اس کے بعد آ جاتا ہے عمران خان الیکشن جیت کے, مان لیا وہ ان کو کوئی لانے والے تھے, پھٹے لگانے والے تھے. میرے نزدیک وہ پھٹے لگانے والے ایک آدھ پھٹا اور لگا لیتے, کوئی کم از کم 15-20 نشستوں کی ان کو اکثریت تو دے دیتے نا, وہ آرام سے حکومت تو کرتے رہتے ہیں. اینیویز, اب یہ مسئلہ جو میرے خیال میں سب سے بڑی غلطی نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی والے کر رہے ہیں نا, انہوں نے آ کے پہلے دن ہی یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے. بھائی اگر سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے یا سلیکٹڈ ہاؤس ہے تو آپ وہاں پہ بیٹھے کر کے رہے ہیں. اور مجھے یہ بتائیں پچھلے 2 سال کے اندر اپوزیشن پارٹی نے کوئی ایسا کام کیا ہے, کوئی ایسا ہی قانون سازی لے کے آئے ہیں جو کل کلاں کو اگر فریش مینڈیٹ جس کی طرف خواجہ آصف صاحب نے اشارہ کیا وہ ہوتا ہے تو اس فریش مینڈیٹ کو ساری پولیٹیکل پارٹیز منوان مان لیں گی کہ جی الیکشن بالکل اس پہ ہم مطمئن ہیں اور جو پارٹی جیتی ہے وہ اس کو مبارک, ہارنے والی پارٹی دے گی؟ ہرگز نہیں. کیا آپ نے دیکھا کہ نیب کے قانون کو تبدیل کرنے کے لیے حوالے سے کوئی بات ہو, گالم گلوچ ہو رہی ہے؟ کیا آج جو انہوں نے 8-10 پیج کا وہ ایک عشائیہ وہ ایک جو ریزولوشن دی ہے, میں نے وہ ساری پڑھی ہے, اس میں صرف انہوں نے یہ کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے یہ بھی برا کیا, یہ بھی برا کیا. ایک ایشو کے اوپر کوئی متبادل پلان نہیں دیا کہ جی ٹیکسیشن یہ ہونی چاہیے, پاکستان اسٹیل مل کو جو بہتر کرنے کا ہمارے پاس یہ لایا عمل ہے, کووڈ-19 کو ڈیل کرنے کا یہ ہونا چاہیے. لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بس سیاست بازی, نعرے بازی, یہ ہماری کم از کم تو جو تجربہ کار پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے. پاکستان کے اندر جمہوریت آئیڈیل نہیں ہے, بہت زیادہ فلاز ہیں, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہی ہم یہ کہہ دیں گے جی پیچھے بیٹھ کے سارے لوگ مینج کر رہے ہیں. ان جو پیچھے بیٹھے وہ ہوتے ہیں, ان کے ہاتھوں کے اندر جو کٹ پتلیاں بنتے ہیں ہمارے سیاستدان بنتے ہیں, اور ان کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں. یہ ساری جو آپ نے الجھنیں سلجھائی ہیں یا جو سلجھی ہوئی باتیں ان کو الجھایا ہے, ان کا جواب ایاز صاحب سے لیں گے. بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, وزیر اعظم کی جانب سے اتحادیوں کے لیے اشائیہ دیا گیا ہے. حکومت کیا اتحادیوں کو منا پائے گی, اس پر ہم بحث کر رہے ہیں. بہرحال ایاز صاحب, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم آپ کی بصیرت, آپ کے تجربے سے بہرہ مند ہو رہے ہیں, لیکن آپ کے پاس بیٹھے خاور ہی کنونس نہیں ہو پا رہے. وہ کہتے ہیں آپ کہانیاں بناتے ہیں, کہانیاں سناتے ہیں.
میں نے تو ہرگز نہیں کہا کہ یہ بدترین الیکشن تھے، ہرگز نہیں، ایسی بات نہیں تھی. میں نے صرف اتنی گزارش کی تھی کہ وہ دیواریں جن کے درمیان بیٹھ کے پی ٹی آئی کے ایم این ایس کی فہرستیں بنی تھی، شاید وہ دیواریں بھی پوچھنے پر گواہیاں دے کے ایسے ہوا تھا. وہ بیچارہ جہانگیر ترین تو صحیح روتا ہے، روز شام کو چکر تو وہ لگاتا تھا، حاضریاں وہ دیتا تھا. جو رول شہباز شریف کا اور نثار علی خان کا نون لیگ میں ہوتا تھا، وہ رول پی ٹی آئی میں جہانگیر ترین نے کیا تھا. اب وہ کالا پانی ہو گیا تو اس کا رونا تو بالکل بنتا ہے. یہ چینی والی بات تو بات کی ہے، لیکن سارا وہ تو ٹھیک ہے. میں صرف آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ لایا جانا کوئی گناہ یا عیب نہیں ہے. اچھا، ذوالفقار علی بھٹو بھی دسمبر 71 میں جب نیو یارک سے آئے تھے تو روم ٹھہر گئے تھے، سیدھا اسلام آباد نہیں آئے تھے. جب تک انہیں اشارہ ایئر مارشل رحیم خان جو تب ایئر فورس کے کمانڈر ان چیف تھے اور جنرل گل حسن سے نہیں ملا، انہوں نے پرواز اسلام آباد کی نہیں پکڑی. ان دونوں کی مدد سے وہ اقتدار میں آئے، لیکن اقتدار میں آتے ہوئے پھر انہوں نے اپنا لوہا منوایا، اپنی وہ جو ہے اپنی وہ حیثیت منوائی اور باقی اداروں کو تابع کیا. لانے والی بات کیا ہے، فرسٹ ورلڈ وار میں جب بولشوک انقلاب ہونا تھا، جرمنز نے لینن کو ٹرین دی تھی کہ ہمارے مفتوحہ علاقوں میں سے یہ ٹرین جائے گی اور جاؤ اپنا انقلاب کرو. اس نے وہ ٹرین لی وہاں پہ اور اپنا وہ انقلاب وہاں پہ وہ شروع کر دیا. یہ بھی اگر ایسے لائے گئے ہیں، یہ لینن ان کو بھی کوئی ٹرینیں مہیا ہوئی ہیں تو اس میں کوئی مطلب کوئی عیب نہیں ہے. پر کچھ کر کے تو دکھاؤ نا. آپ مجھے اور میں چیزیں چھوڑ دوں، یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا، ایک دفعہ پھر مجھے اجازت دیں. کوئی مجھے آپ وزیر اعظم، صدر، مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر پاکستان کی تاریخ میں بتا دیں جس نے اپنا دور اقتدار اس اعلان سے شروع کیا ہو کہ ایوان وزیر اعظم کی 6 بھینسوں کی نیلامی ہوگی. اور کچھ خدا کا خوف ہے، کچھ عقل، فکر، سوچ کا کچھ سطح کا آپ جائزہ تو لیں. اب سامنے چیزیں آ رہی ہیں، کوئی بلنڈر نہیں ہوئے. چین اور ہندوستان کا جھگڑا ہو رہا ہے، ہم نے کوئی علاقہ لوز نہیں کیا، کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی. ساری ان کی جو صلاحیتیں ہیں جو خان صاحب پہ ٹھونسی ہوئی تھیں، ہماری بھی جذباتی قوم ہے. 2013 میں یہ کیفیت ایک منٹ 2013 میں کیفیت نواز شریف کے ساتھ تھی کہ میاں صاحب کو ٹائم نہیں دیا گیا، 2 سال پورے ہوتے 2 سال پورے نہیں ہوتے نکال دی. اب آئیں گے کرشمہ دکھائیں گے. جب آئے تو دیکھ لیا کہاں سے وہ کرشمے ہوئے تھے. ان کے بارے میں بھی یہی تھا. تو اس قوم کا پتہ نہیں، یہ ہماری ہمیں کوئی تسبیح دھاگا. لیکن ایسا مجھے تو آپ کی اس بات پہ بھی اعتراض ہے کہ لایا جانا کوئی عیب یا گناہ نہیں ہے، کیونکہ ڈیموکریسی تو فور دا پیپل، آف دا پیپل، بائی دا پیپل ہوتی ہے. کوئی اور تو نہیں لا سکتا نا. جی وہ میں مقالہ جمہوریت پہ آپ سے اور پروفیسر صاحب سے جب لیکن مجھے اس جملے پر بھی اعتراض ہے، وہ میں سن لوں گا. ہم تو پاکستانی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، ریالٹی. دیکھیں ایاز صاحب حقیقت بیان نہیں کر رہے ہیں. میں نے اس لیے کہا تھا کہ ایاز صاحب تو اب سب کچھ کھولنے کے در پہ ہیں، اور عائشہ اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست پہ ایک رول رہا ہے کہ کیا بھٹو صاحب اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر آئے تھے. لیکن عمران خان صاحب کو اس لیے ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو کچھ وہ کہتے رہے وہ سب کچھ ریکارڈ پہ ہے. اب چونکہ صورت یہ ہے کہ آج جب ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا ڈیلیور کر پائے، ہمیں بتایا. میں نے کبھی ان کی دیانتداری کو کویسچن نہیں کیا کہ جب نااہلی اس نیچ پہ آ جائے کہ پاکستان چلتا نظر نہ آئے. میں تو یہ کہتا ہوں، میں نے کیوں کہا کہ اپوزیشن بھی ڈیلیور کرتی نظر نہیں آ رہی. اس وقت تو پاکستان کی اپوزیشن پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہے کہ جب ان کا چولہا نہیں جلے گا تو ان کا دل تو جلے گا نا. جب پاکستان کا نوجوان جو تبدیلی کے لیے مچل رہا تھا، جب ان کو روزگار کی امید پیدا نہیں ہوگی اور مر چکی ہوگی تو وہ بھی تو بولیں گے. پھر پاکستان کے وہ لوگ جنہیں 50 لاکھ گھر ملنے تھے، ان کے اندر مایوسی نے تو گھر بنایا ہے. وہ جو گورننس کا خواب تھا اس نے بھی تو حقیقت بننا تھا. مجھے بتائے کسی ایک محاذ پہ اس حکومت نے ڈیلیور کیا ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ بازی کے اندر بھی حکومتیں تھیں، جیسی تیسی حکومتیں تھیں. ایک ڈر اور خوف ہوتا تھا کہ ہم نے واپس سے لوگوں کے پاس جانا ہے. اور
مجھے یاد پڑتا ہے جب ذوالفقار علی بھٹو کی بات کی گئی ہے، یہ جو اپوزیشن کی بات ہم کر رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کی اپوزیشن اتنی بڑی نہیں تھی، وہ بہت چھوٹی اپوزیشن تھی، بہت تھوڑے نمبرز تھے، لیکن اور ان کی آپس میں بڑے شدید تحفظات تھے۔ آج کی اپوزیشن ویسی نہیں ہے، آج کی اپوزیشن بڑی ہے، اور حکومت سازی کے عمل میں حکومتیں جیسے بنتی ہیں وہ سب کو پتہ ہے، کوئی دو آراء نہیں ہے کہ اگر آپ ووٹوں پہ حکومت بنتی ہو تو کیا پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت بن جاتی۔ بات یہ کہ بہت اچھی بات تھی کہ ان کی حکومت بن گئی تاکہ پاکستانی قوم کو تبدیلی کا پتہ چلنا چاہیے تھا، تبدیلی کا مزہ آنا چاہیے تھا، مزہ تو آ گیا ہے۔ اب آگے کی بات یہ ہے کہ کوئی ان ہاؤس تبدیلی کا امکان نہیں ہے پاکستان میں۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے بھی دیکھیں، آپ نے پوچھا کاف لیگ خاور نے وضاحت کر دی کہ ان کا رابطہ ہوا ہے۔ چودھری صاحبان اسلام آباد میں نہیں ہیں، وہ گجرات کے اندر موجود ہیں، اور میں نے پچھلے دنوں اپنے تجزیے میں لکھا تھا کہ بلوچوں کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے، اس لیے کہ چودھری ظہور اللہ صاحب کا بلوچوں سے تعلق تھا، اور بلوچوں کے ساتھ ان کی ایک وزیداری چلتی ہے، اور بلوچ بھی انہیں پریفرنس کرتے ہیں۔ یہ اتحادی عمران خان صاحب کے اتحادی نہیں تھے، جن کے اتحادی تھے وہ دیکھیں نا کہ یہ ساری درجہ حرارت کیوں بڑھ رہا ہے۔ ایک ہفتہ پہلے یہ صورتحال نہیں تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو جلتی پہ تیل ڈالا ہے وہ خود حکومت کے نااہل مشیروں نے ڈالا ہے کہ آج پاکستان کے اندر میں نام لے سکتا ہوں، دیکھیں نا جنرل شعیب امجد عمران خان کا کیس لڑتے نظر آتے تھے، آپ دیکھیں ذرا نیٹ پہ جا کے، انہوں نے کہا کہ میں اس گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، اور پھر ہمارے ایاز امیر صاحب، میں وہ مانے تسلیم کریں یا نہ کریں، انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ میں نے حب علی میں نہیں، میں نے بغض معاویہ میں عمران خان کو سپورٹ کیا تھا۔ آج وہ کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے بھی چکوال واپس جانا ہے، وہ وہاں سے الیکٹ ہوتے آئے ہیں۔ اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سمجھداری کا ثبوت دے رہے ہیں اس لیے خاموش ہیں، تو میں نے تب کہا ہے کہ تعلقات بھی بڑی چیز ہوتے ہیں، اپوزیشن کو آپ انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں۔ میں نے کل بھی کہا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں کہ میں انہیں تب ریئل اپوزیشن مانوں گا جب یہ 25 روپے کا اضافہ جو ہے یہ واپس کروائیں گے۔ اس وقت کس کی چال زیادہ امپورٹنٹ ہے، اتحادیوں کی یا اپوزیشن کی، پروفیسر صاحب؟ دیکھیے، اس وقت جو گورنمنٹ کو جو انفلوئنس کر سکتی ہے وہ اپوزیشن نہیں کر سکتی، وہ اتحادی ضرور کر سکتے ہیں، اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک دو چیزیں میرا خیال ہے حکومت کو کرنی ضروری ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب کو براہ راست جو اتحادی ہیں ان سے رابطے کرنے ضروری ہیں۔ وجہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اتحادیوں کو ساتھ رکھنے کے لیے جب آپ کے پاس مارجن تھوڑا ہو نا، تو اتحادیوں کو گڈ ہیومر میں، گڈ موڈ میں رکھنے کے لیے جو ٹاپ لیڈر ہوتا ہے وہ ایک رابطے کا سلسلہ رکھتا ہے، اس سے ایک دوسرے کو جو شکایتیں پیدا ہوتی ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ضروری ہے جس پہ عمران خان صاحب کو توجہ دینی چاہیے۔ ان کو اپنے دوسرے جو جن پہ دیکھیں نا، پرابلم یہ ہے کہ ان کے ہاں جو منسٹرز ہیں چند ایک کو چھوڑ کے بیشتر وہ ہیں جن کا پولیٹیکل ویٹ کچھ نہیں ہے، وہ منسٹر ہیں کیونکہ عمران خان نے ان کو منسٹر بنایا۔ اگر آج ان کو نکال دیں، علاوہ چند ایک ہیں جن کا اپنا ویٹ ہے، لیکن ان کو نکال دیں تو وہ کوئی اوقات نہیں ہے ان کی، ہماری سیاست میں کوئی ان کا ویٹ نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کو خود ہمت کرنی پڑے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ عمران صاحب کو یہ بھی غور کرنا پڑے گا کہ کیبنٹ کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ایجنڈا چیف کا ہے اس ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے وہ نظر آئیں۔ اگر عمران خان صاحب کوئی باتیں کہہ رہے ہیں، اگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی تو کیبنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے، کیبنٹ سے آنسریبل کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اگر پیٹرول کا کرائسس ڈیولپ ہوتا ہے تو جو لوگ متعلقہ منسٹر یا ایڈوائزرز ہیں ان سے آپ پوچھ گچھ کریں کیوں یہ ایسا ہوا ہے۔ اسی طرح پرائس اگر کنٹرول نہیں ہو رہی تو پروونشل گورنمنٹ سے پوچھیں، کے پی کی حکومت سے پوچھیں، پنجاب کی حکومت سے پوچھیں، کیونکہ پرائس کو جو کنٹرول کرنا ہے وہ بنیادی طور پہ پروونشل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ کیوں یہ پرائسز مینیج نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے کہ یہ پاور اتنی زیادہ ہو گئی ہے مارکیٹ فورسز کی کہ وہ گورنمنٹ کی ہر بات کو تہس نہس کرتے ہیں۔ تو یہ کرنے، جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے، میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن گورنمنٹ کو اتنا انفلوئنس کر سکتی ہے۔ اپوزیشن کو خود اپنے گھر کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح گورنمنٹ کا ایک مسئلہ ہے، اسی طرح اپوزیشن کے بھی بڑے شدید مسئلے ہیں۔ اپوزیشن اس سٹیج پہ بیان تو جاری کر سکتی ہے، لیکن اس سٹیج پہ نہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کر سکتی ہے، نہ کوئی پراپر
اسٹریٹ ایجیٹیشن کر سکتی ہے، کیونکہ حالات ہی نہیں ہیں اسٹریٹ ایجیٹیشن کے، لہٰذا بیان بازی ضرور ہوگی، اس سے زیادہ اپوزیشن اثر انداز نہیں ہوگی۔ ہاں جو گورنمنٹ کے ساتھی ہیں وہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اچھا، جو پروفیسر صاحب کی بات ہے وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے خاور کہہ رہے ہیں کہ یہ پیالی میں طوفان ہے۔ خاور، آپ نے پیالی منہ کو تو لگا لیا، اب بتائیں یہ عشائیہ جو ہے یہ حکومت کی قسمت کا لٹمس ٹیسٹ سمجھیں یا ابھی مہلت باقی ہے، مسل ٹیسٹنگ ہی صرف کی جا رہی ہے؟ آئندہ کی حکمت عملی حکومت کی کیا ہے؟ ایکچولی یو آر ریڈنگ ٹو مچ بٹوین دا لائنز۔ یہ بالکل ایک روٹین کی ایکسرسائز ہوا کرتی تھی ماضی کے اندر کہ بجٹ کے دوران ایک اس طرح کا اشائیہ پرائم منسٹر دیا کرتا تھا۔ لاسٹ ایئر انہوں نے نہیں دیا، وہی جس طرح تھا ایک آسٹریٹی میجرز کے تحت اس طرح ان کو کہا گیا کہ اشائیہ دیں۔ ساتھ میں بالکل ہر بجٹ سیشن کے دوران ایاز صاحب تو پارلیمان کا حصہ رہے ہیں، جو ڈفرینٹ ایم این ایز ہیں وہ اپنے اعتراضات، ان کی جو بھی خواہشات ہوتی ہیں اپنے حلقے کے حوالے سے، کچھ انہوں نے ترقیاتی اسکیمیں لینی ہوتی ہیں تو یہ موقع ہوتا ہے، وہاں پہ تقاریر بھی کرتے ہیں۔ نون لیگ کے زمانے میں ہوا، پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہوا، تو میرے خیال میں اچھی روایت ہے، اس میں کوئی بری بات کوئی نہیں ہے۔ اگین وہ والا کوئی ایشو اس طرح کا نہیں ہے کہ کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونے جا رہا ہے، کوئی اور ایسی بات۔ دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، تھینک یو ویری مچ ایاز صاحب نے وہ میری بات کو تھوڑا سا آگے بڑھایا کہ یس بیہائنڈ دا سین سرٹن سطح کے اوپر ایک اسٹیبلشمنٹ کا رول ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن 2008 سے 2013 کی پارلیمان یا حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہم نے دیکھا ڈلیور نہیں کیا، اور مینڈیٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو ملا۔ 2013 سے 2018 تک جو ہے نون لیگ کی حکومت ہمارے سامنے آئی، کام ہوا کچھ پروجیکٹس کے اندر، لاہور کے اندر کافی زیادہ انویسٹمنٹ، لیکن اوورال آئی کم فرام جو پروونس آف پنجاب، وہاں پہ رورل سطح کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی وہاں پہ نہیں آئی۔ اب ہے جو ہے خزانے کی چابی محترم پرائم منسٹر عمران خان کے پاس۔ اب دیکھیں 2 سال گزر گئے ہیں، بالکل ہمارا سب کا میرے خیال میں تجزیہ اس کے اوپر ہم متفق ہیں کہ 2 سال کا اگر ہم ان کی پرفارمنس موجودہ حکومت کی دیکھیں تو کوئی بھی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جس کو ہم سامنے پیش کریں کہ لوگ یہ بڑی مثالی کارکردگی ہے اس محکمے میں اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ لیکن تھوڑا سا ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہہ لیں، ایک فیئر انالیسس کہہ لیں کہ کچھ اشاریے بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے، ایکسپورٹ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہتر ہونا شروع ہو گیا تھا، کچھ ان کی کلیکشنز بھی بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اب اس درمیان آ گیا یہ ہمارا حضرت وائرس کووڈ-19 کرونا وائرس۔ اب کرونا وائرس کے سامنے اس سے پہلے ہم نے درجن دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں اس وقت جو ہیں وہ گھٹنوں کے اوپر موجود ہیں، یو کے ہو، امریکہ ہو، یورپین یونین کے ممالک ہوں، تمام ممالک اس وقت پریشانی میں مبتلا ہیں کہ اس سے ہم نے نکلنا کیسے ہے، کیونکہ جو ہی وہ کھلتے ہیں کاروبار کھولا جاتا ہے، کرونا وائرس کے جو متاثرین ہیں وہ اوپر بڑھتے ہیں، پھر وہ بیچارے پیچھے کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا موجودہ حالات میں جو معاشی فرنٹ کے اوپر حکومت کو اس لیول کا ہم بالکل جو ان کی تنقید نہیں کر سکتے۔ یس حکومت موجود ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ 1-1.5 سال کے دوران باقی جو بھی ان کے پاس ٹائم ہے پتہ چل جائے گا، اور تبدیلی سرکار کو ٹائم ملنا چاہیے۔ آج اگر نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا کوئی دوسری تیسری پارٹی کسی تیسری چوتھی قوت کے ساتھ مل کے عمران خان کو گھر بھجواتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے بڑی جو مہربانی اور اچھا کام نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹھیک ہے جی وہ کہے گا عمران خان پھر سڑکوں پہ آگے دیکھا جی مجھے تو انہوں نے چلنے نہیں دیا۔ لہٰذا سیاست کریں، تنقید بھی کریں، پارلیمان کے اندر بولیں بھی، لیکن اس سسٹم کو جو ٹوٹا پھوٹا اس کو تھوڑا بہت آگے چلنے دینا چاہیے۔ بہرحال مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی افق پر بڑی تبدیلیوں کے آثار تو نہیں ہیں، یا منظرنامہ بھی دھندلا ہے، واضح ہو جائے گا کچھ دنوں تک۔ بریک کے بعد آتے ہیں واپس۔ ویلکم بیک ٹو دی شو۔ وقت ہمارے پاس کم ہے۔ ایاز صاحب، پاکستان نے راجہ رنجیت سنگھ جو شیر پنجابی کہلاتے ہیں ان کی برسی کے موقع پر راہداری کھولنے کا اعلان کیا، لیکن اسے بھارت ایکسیپٹ نہیں کر رہا، ایسا کیوں؟ اب جی بات سنیں، وہی باتیں ہیں ساری خان صاحب کی۔ ان سے کہا کس نے تھا کہ آپ کریں، ان سے پوچھے سے کتنا پیسہ اس پہ لگا تھا۔ وہ جو نوجوت سنگھ سدھو ہے اس نے کہا کھول دیں، انہوں نے کھول دی، اور کیا وہ سارا ہمارے تعلقات کو ٹھیک ہو جائیں گے؟ آج ہندوستان نے جواب دے دیا تو سارا کچھ وہ آپ کا وہ انیشیٹو کولیپس ہو گیا۔ جب کھولا تھا تو ہو جی کیا بڑا بات کر دیے۔ بغیر سوچے جب آپ چیزیں کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔
इनिशिएटिव कोलैप्स कर गया? देखें, पाकिस्तान ने एक जेस्चर दिया है और हिंदू लीडरशिप ने वही अपनी तंग नज़री का सबूत दिया है। और बात यह कि अगर पाकिस्तान ने ये कॉरिडोर कायम किया था तो अक़लीतों के साथ अपना एक जेस्चर शो किया था, और हिंदुस्तान के साथ अक़लीतों के साथ क्या सलूक हो रहा है। और सिख यात्री आप देख लें दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान की तारीफ करते नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने छोटा मुल्क होने के बावजूद बड़ा होने का सबूत दिया है, और हिंदुस्तान बड़ा मुल्क होने के बावजूद तंग नज़री, इंतहा पसंदी और छोटेपन का मुजाहरा कर रहा है। और इससे क्या जेस्चर उनकी उस कम्युनिटी पे होगा ये देखना चाहिए। देखिए, जो ये करतारपुर का इनिशिएटिव था ये सिखों के लिए था, हिंदुस्तान हुकूमत के लिए नहीं था। और ना ही हमें उम्मीद है कि इससे हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। जहाँ तक मौजूदा सूरत हाल है, मेरा ख्याल है कि ये हिंदुस्तान में कोरोना हमसे बहुत ज़्यादा है। मेरा ख्याल है ये बेहतर ही है कि अभी उसको ना खोला जाए। यानी आप कह रहे हैं इंडिया की रिजर्वेशन ठीक है? नहीं, इंडिया की रिजर्वेशन वो ठीक है, हमारे फ़ायदे में होगी, क्योंकि इंडिया में कोरोना हमसे ज़्यादा है। वहाँ पे जो केसेस दिल्ली के अंदर, दिल्ली का मतलब ये है कि दिल्ली ओवरलैप करता है पंजाब के साथ आके। तो दिल्ली के अंदर, दिल्ली में सिख है, पंजाब में है, हरियाणा में है। तो मेरा ख्याल ये है कि फ़िलहाल इसको बंद ही रखें, क्योंकि हालात ठीक नहीं हैं। हाँ, जब दिसंबर तक मामलात कंट्रोल में आ जाएंगे फिर खोल लीजिएगा। फिलहाल मेरा ख्याल है इसको कॉरिडोर को बंद ही रखना चाहिए। हिंदुस्तान ने अब भी नहीं इनकार किया, जब ये खुला था ना उस वक्त भी हिंदुस्तान ने रिजर्वेशन वो हजम नहीं कर पाया इसको। जी खबर, हुकूमत को इंतजार करना चाहिए था। देखें, ये करतारपुर राहदारी जब प्लान हुई थी उसी दिन से जो है मोदी सरकार इस चीज़ के ऊपर राज़ी नहीं थे। मैं बिल्कुल सलमान गनी साहब के साथ हूँ। हिंदू जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ थे, चूँकि सिख कम्युनिटी इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है विद इन इंडिया और अदरवाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड। लिहाजा ये इनिशिएटिव मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था, अभी भी बहुत अच्छा है। ये कुछ प्रोसीजरल इशूज़ हैं जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि जी हम आपको 7 दिन का हमें नोटिस देना चाहिए, आप 2 दिन के अंदर हम क्या SOPs तैयार करें। इंडिया के लिए ये मुश्किल नहीं है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कि वहाँ पे जो सिख कम्युनिटी है उनकी जो विम्स एंड विशेस के खिलाफ इसको बंद कर सकें। कोई क्लैप्स नहीं हुआ, मेरे हिसाब से इसको चलना ही चलना है। उसकी वजह एक से ज़्यादा दफ़ा मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बयान कर चुके हुए हैं कि ये सिख कम्युनिटी के लिए सबसे वन ऑफ द उनसे जो सैक्रेड प्लेसेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। लिहाजा वो पूरी दुनिया से आ रहे हैं और इस पे जितने पैसे लगे से मेरे ख्याल में उससे काफ़ी ज़्यादा कमाई भी हो रही है, डॉलर्स के अंदर हो रहा है। ये अच्छा एक इनिशिएटिव था और मेरे ख्याल में ये कंटिन्यू करेगा। आई डोंट थिंक सो कि ये कोलैप्स होगा या फ्यूचर के अंदर ये कोई बंद राहदारी होने जा रही है। मोदी शुरू दिन से नाखुश है, वो इस हवाले से कोई बिल्कुल ठीक। आप सबका बहुत शुक्रिया आपके एनालिसिस के लिए। नाजरीन, प्रोग्राम के वाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा अगले प्रोग्राम तक के लिए। लेने के बाद